अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लेक्चर नंबर 20 इससे जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव यानी सादा जुमले बनाना सीखा था। आज हम उसके मनफी जुमले यानी नेगेटिव बनाना सीखेंगे। मैंने पिछले सारे लेक्चर्स में बार बार ये बताया है कि जुमला चाहे किसी भी टेंस का हो, जुमला चाहे किसी भी टेंस का हो, ये याद रखिएगा। ये रूल जो मैंने शुरू में आप लोगों को बताए हैं वो हर जगह वही रूल अप्लाई होगा, चाहे किसी भी टेंस का हो। मैंने 4 रूल आपको बताए थे, एक नेगेटिव का, एक इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव 1 का, इंट्रोगेटिव 2 का, और उसके बाद नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कंबाइन यानी मिलाकर बनाने का। वो रूल हर जगह एक ही रहेगा। जुमला चाहे किसी भी टेंस का हो, नेगेटिव बनाने के लिए नॉट का इस्तेमाल होता है। जब भी वो जुमला मनफी बनेगा, जब हम नेगेटिव बनाएंगे। और मेन चीज कि नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। अब तो आप लोगों को ये हिफ्ज हो गया होगा कि ये रूल हर जगह एक ही रहेगा कि नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अब ये देखिए, जो हम पढ़ रहे हैं वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। रूल तो ये कहता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएं। यहाँ हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। यहाँ तो हमें सब्जेक्ट लगाना है तब जुमला बनता है। फिर हम मेन वर्ब लगाते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, ये तो काम वाला वर्ब है जिसके हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और फिर हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये याद रखिएगा कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जैसे मैंने कहा कि वी स्लीप, हम सोते हैं। मैंने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया कि बिस्तर पर, ये कहा वी स्लीप। फिर हमने कहा शी स्लीप्स, क्योंकि एस लगेगा, यहाँ ग्रुप वन का है, शी स्लीप्स। फिर हमने कहा यू रन। कोई भी जुमला देखें, सब्जेक्ट लगाते हैं, दे रन, दे गो, लेट्स से, वो जाते हैं। पहले सब्जेक्ट लगा, फिर मेन वर्ब लगा जो काम का है, और फिर ऑब्जेक्ट अगर है तो ऑब्जेक्ट लगा। यहाँ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब नेगेटिव कैसे बने? याद रखिए कि हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब, मैं यहाँ पूरा लिख रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे। एच वी में अगर एच वी लिखता हूँ उसका मतलब हेल्पिंग वर्ब है। हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब बाहर से लाते हैं, इजाफी लाते हैं। बल्कि मैं ये कहूँ, इस जुमले का वो पार्ट नहीं है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लाते हैं ताकि जुमला इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बन सके।
یہ صرف اس لیے لایا جاتا ہے کہ جملے کو نیگیٹو بنانے کے لیے ہیلپنگ ورب کی ضرورت ہے، جملے کو انٹروگیٹو یعنی سوالیہ بنانے کے لیے بھی ہیلپنگ ورب کی ضرورت ہے۔ اب باہر سے یہ یاد رکھیے گا کہ باہر سے دو ہیلپنگ ورب لائے جاتے ہیں۔ گروپ ون کے لیے گروپ ون کے لیے ڈس ہے۔ یہاں اس کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے، چاہے اس کا مطلب کچھ بھی نکلتا ہو، لیکن یہاں یہ صرف مدد کرتے ہیں جملے کو نیگیٹو یا انٹروگیٹو بنانے میں۔ اور گروپ ٹو کے لیے یعنی سبجیکٹ گروپ ٹو کے لیے ڈو۔ اب دیکھیں وہاں ایس ای ایس ہم لگاتے تھے سبجیکٹ میں، یہاں ای ایس بھی لگا ہوا ہے یا ایس بھی لگا ہوا ہے، دونوں میں۔ اب گروپ ون کا مطلب میں دوبارہ کہہ دوں، ہی، شی، اٹ یا ایک ناؤن، سنگولر ناؤن، اس کے لیے یہ لگتا ہے ڈز۔ اور ڈو جو ہے یہ آئی، وی، یو، دے یا پلورل ناؤن، ایک سے زیادہ نام ہو پلورل ہو جاتا ہے، وہاں ڈو لگتا ہے۔ اب ایک بات اور آپ کو یاد رکھنی ہے، یہ بہت ضروری ہے اور یاد رکھیں کہ جہاں گروپ ون کے جملے میں ڈس کا استعمال ہو، وہاں ورب کا ایس یا ای ایس ہٹ جاتا ہے۔ کیونکہ ڈز میں ایس بھی آ گیا ہے اور ای ایس بھی آ گیا اس دفعہ، اس لیے دو دفعہ ہم نہیں لکھیں گے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ ہم نے کہا ہیلپنگ ورب کے بعد ناٹ لگتا ہے۔ اب دیکھیں، اب میں یہ کہتا ہوں کہ ہم بستر پر سوتے ہیں، یہ افرمیٹو کا جملہ تھا، سادہ جملہ، ہم بستر پر سوتے ہیں۔ تو ہم نے کہا تھا وی، سبجیکٹ آ گیا پہلے، پھر ورب آ گیا، کوئی ایس ای ایس نہیں لگے گا کیونکہ یہ گروپ ٹو کا ہے، وی سلیپ آن دا بیڈ۔ یہاں کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ ورب اپنی اصلی حالت میں لگا ہے۔ اب اگر مجھے یہ کہنا ہے کہ ہم بستر پر نہیں سوتے ہیں، ہم بستر پر نہیں سوتے ہیں، تو ہم نے کہا تھا کہ ہیلپنگ ورب پہلے آئے گا
اور پھر ناٹ لگے گا، پھر باقی کا کام ہوگا. تو ہم یہاں کہیں گے وی، یہ گروپ 2 کا ہے. اور میں نے یہ کہا تھا کہ گروپ 2 کے لیے ڈو آئے گا، کیونکہ وی، آئی، یو جتنے بھی ہیں یہ گروپ 2 کے ہیں. تو ہم پہلے ہیلپنگ ورب لگائیں گے وی ڈو. اب رول یہ ہے کہ ہیلپنگ ورب کے بعد ناٹ لگائیں گے. وی ڈو ناٹ سلیپ آن دا بیڈ. ایک دفعہ پھر سن لیجئے کہ پہلے سبجیکٹ لگے گا، پھر ہیلپنگ ورب لگا، پھر ناٹ لگا، اور پھر مین ورب لگے گا، پھر آبجیکٹ لگے گا. جیسے ہم نے پچھلے جملوں میں پڑھ چکے ہیں، سادہ جملوں میں، کہ اٹ از ناٹ اے کیٹ. ہم نے اٹ کے بعد ہیلپنگ ورب لگایا، پھر ناٹ کا استعمال کیا. تو ہیلپنگ ورب سبجیکٹ کے بعد آتا ہے ہمیشہ، پھر ناٹ آئے گا، پھر مین ورب آئے گا. اب اگر جملہ ہو وہ بستر پر سوتی ہے، جو ہم نے پہلے بنایا تھا، تو شی یہ گروپ 1 کا ہے. ایس یا ای ایس لگے گا ورب کے ساتھ. تو ہم نے کہا تھا شی سلیپس. ایس اس لیے لگا کہ پی میں ای ایس نہیں آ سکتا، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. شی سلیپس آن دا بیڈ. اب میں کہتا ہوں کہ وہ بستر پر نہیں سوتی ہے. اس سے نیگیٹو کہ نہیں سوتی ہے. اب شی گروپ 1 کا ہے. جہاں سبجیکٹ گروپ 1 کا ہے وہاں ہیلپنگ ورب ہمارا جو ہے وہ ڈز آئے گا. ہی، شی، اٹ جیسے سنگل نام کے لیے ڈز آئے گا. گروپ 2 کے لیے ڈو، گروپ 1 کے لیے ڈز. پھر ہم نے ہیلپنگ ورب لگایا شی ڈز. پھر نیگیٹو کے لیے ہیلپنگ ورب کے بعد ناٹ کا آنا ضروری ہے، شی ڈز ناٹ. پھر ہم نے کہا کہ جہاں گروپ 1 کے جملے میں ڈز کا استعمال ہو وہاں ورب کا ایس یا ای ایس ہٹ جائے گا. کیسے ہٹے گا؟ شی ڈز ناٹ سلیپ. ایس ہٹ گیا، اگر ای ایس ہوتا تو وہ بھی ہٹ جاتا، کیونکہ یہاں ایس یا ای ایس آ گیا ہے، دوبارہ نہیں لگے گا. شی ڈز ناٹ سلیپ آن دا بیڈ. یہ مین پوائنٹ ہے جو آپ کو یاد رکھنا ہے نیگیٹو میں. اب میں آپ سے کہوں کہ وہ بال کو کیچ کرتا ہے. پچھلا جملہ ہم نے بنایا تھا اور ہم نے کہا تھا ہی گروپ 1 کا تھا. تو ہم نے پہلے کیچ کے ساتھ سی ایچ آیا. ہم نے کہا تھا جب سی ایچ آئے، ایس ایچ آئے، ایس آئے، ڈبل ایس آئے، او آئے یا ایکس آئے پچھلے لیکچر میں، تو وہاں ای ایس لگے گا. اور ای ایس اس لیے لگے گا گروپ 1 کا سبجیکٹ ہے تو ورب کے ساتھ ایس لگے گا. اس کا افرمیٹو جملہ ہم نے بنایا تھا ہی کیچز دا بال. یہ ہم نے ای ایس لگایا تھا، ورڈ تھا کیچ دا بال. اب ہمیں کہنا ہے کہ وہ بال کو نہیں کیچ کرتا ہے یا کیچ نہیں کرتا ہے.
سبجیکٹ اپنی جگہ یہی رہے گا، ہی گروپ ون کا ہے. ہیلپنگ ورب گروپ ون کے لیے میں بار بار بتا رہا ہوں کہ گروپ ون کے لیے ہیلپنگ ورب ڈز آئے گا، کیونکہ گروپ ون میں ہی شی اٹ یہ سنگل ناؤن ہے، تو ہم کہیں گے ڈز. ہیلپنگ ورب کے بعد ہمیں ناٹ لگانا ہی لگانا ہے، ہی ڈز ناٹ. اب ہم نے دوسرا رول یہ کہا کہ جہاں گروپ ون کے جملے میں ڈز کا استعمال ہوگا وہاں ورب کا ایس یا ای ایس ہٹ جائے گا، تو یہاں ورب کے ساتھ ای ایس لگے گا، یہ ہٹ جائے گا اور جملہ ہو جائے گا کیچ. ہی ڈز ناٹ کیچ. اب کیچز نہیں آئے گا، ایس ہو یا ای ایس ہو دونوں ہٹ جائیں گے. ہی ڈز ناٹ. یہاں ہم نے ایس تھا تو ہم نے ایس ہٹا دیا تھا، یہاں ای ایس ہے تو ہم نے ای ایس ہٹا. ہی ڈز ناٹ کیچ دا بال. کیونکہ ڈز میں ایس بھی آ گیا ہے یا ای ایس، اگر دونوں ہیں تو سمجھیں کہ دونوں آ گئے ہیں. سیم اسی طرح اگر آپ بنا رہے ہیں کہ ہم نے بنایا تھا کہ ہم میدان میں دوڑتے ہیں، تو ہم نے کہا تھا وی گروپ ٹو کا ہے، ورب اپنی اصلی حالت میں وی رن ان دا گراؤنڈ. اب ہم کہتے ہیں کہ ہم میدان میں نہیں دوڑتے ہیں. سبجیکٹ وی گروپ ٹو کا ہے. گروپ ٹو کے لیے ہمیں ہیلپنگ ورب لگانا ہے. میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ گروپ ٹو کے لیے ہیلپنگ ورب ڈو آئے گا. یہاں ہم کہیں گے وی ڈو. ڈو کے بعد ہمیں ناٹ لگانا ہے. یہاں ایس ای ایس گروپ ٹو میں ہوتا ہی نہیں ہے، ورب اپنی اصلی حالت میں ہے. وی ڈو ناٹ رن ان دا گراؤنڈ. کہ ہم میدان میں نہیں دوڑتے ہیں. علی اسکول جاتا ہے. افرمیٹو جملہ ہے. علی گروپ ون کا ہے، اس لیے ورب کے ساتھ گو کے ساتھ ای ایس لگے گا. گوز. علی گوز ٹو اسکول. اب اگر ہم کہیں کہ علی اسکول نہیں جاتا ہے، پھر وہی علی گروپ ون کا ہے. گروپ ون کے لیے ہم نے کہا کہ ڈز لگے گا، تو ہم کہیں ڈز. پھر ناٹ لگے گا. اب گو کا ای ایس ہٹ جائے گا. ای ایس کیونکہ یہاں ای ایس اور ایس دونوں آ گیا ہے. علی ڈز ناٹ گو ٹو اسکول. ورب اپنی اصلی حالت میں ہو جائے گا جہاں ڈز کا استعمال آ گیا. امید ہے کہ یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. ایک بات یہاں بتا دوں کہ جہاں ہم ڈو ناٹ لکھتے ہیں وہاں ہم ڈونٹ بھی کہہ سکتے ہیں، ایک ہی چیز ہے. آپ نہیں کھاتے ہیں، یو ڈو ناٹ ایٹ یا یو ڈونٹ ایٹ، اس طرح لکھا جاتا ہے اوپر. ایسے ہی جہاں ڈز ناٹ ہوتا ہے یہ ڈزنٹ بھی کہلاتا ہے. یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ ڈزنٹ بھی کہلاتا ہے. ڈو ناٹ ڈونٹ ایک ہی چیز ہے.
ملا کے اس طرح لکھا جاتا ہے ڈز ناٹ ڈزنٹ. امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اب لیکچر نمبر 22 یعنی 22 میں ہم اسی پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا انٹروگیٹو یعنی سوالیہ بنانا سیکھیں گے. ضرور دیکھیں, چینل کو سبسکرائب کریں. اپنا خیال رکھیں.